अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह हूद आयत 58 से इब्तिदा होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा, और जब, जाआ, आ गया, आ पहुंचा, अमरुना, अमर कहते हैं हुक्म को, और ना की ज़मीर माना होते वी, अस, हमें, हमारा, नज्जैना, हमने नजात दी, हूदन, हजरत हूद को, वल्लदीन आमनू माअहू, माँ कहते हैं साथ। जैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं तो कहते हैं ना कि आपने माँ फैमिली आना है, क्लियर करते हैं कि फैमिली को भी साथ लेके आना है। तो माँ का माना विद, साथ। हु की ज़मीर राजे हो रही है हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तरफ। बिरहमतिम मिन्ना, अपनी रहमत के साथ या अपनी रहमत की वजह से। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हजरत हूद और जो उनके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत के सबब या अपनी रहमत की वजह से नजात दे दी, बचा लिया। व नज्जैना, और हमने नजात दी, हम उन्हें, किससे, मिन अज़ाबिन गलीज़, गलीज़ जैसे सख्त, भारी, जिसकी आदत अच्छी ना हो तो कहा जाता है ना गलीज आदत है एक्सेट्रा। तो अल्लाह फरमाता है हमने उन्हें सख्त अजाब से नजात दे दी। वतिल का, इसमें इशारा है वतिल का आद, और ये जो आद है, जहदू, जीम हादाल रूट वर्ड है, माना होता है जो जान बूझ कर इनकार करता है। तो यहाँ जहदू, उन्होंने इनकार किया, बि आयात रब्बिहिम, अपने रब की आयात का। वतिल का आद, और ये कौम आद है, ये मुराद क्या है कि ये कौम आद की दास्तान है। उन्होंने अपनी रब की आयतों का इनकार किया, अल्लाह की आयत को नहीं माना, इनकार किया। वअसौ, और क्या किया, नाफरमानी की, मासियत गुनाह को कहते हैं ना। और उन्होंने नाफरमानी की, रुसुलहू, अपने रसूलों की। वत्तबऊ, और पैरवी करते रहे, अमरा, हुक्म की, कुल्ली जब्बार, जीम बार रा रूट वर्ड है, जबर कहते हैं ना, जबर जैसे सख्त होता है। तो इसके एक और माना भी है मुतकब्बिर, और इसके अलावा भी इसके माना है अनीद, जो हक नहीं मानता, जो मुनकरे हक होते हैं उसको कहते हैं अनीद। जिद्दी जिसको कहा जाता है, जो बिल्कुल मानने के लिए तैयार होता ही नहीं। बामुहावरा तर्जमा करते हैं, ये जो कौम आद है इनकी दास्तान, उन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया और अल्लाह के रसूलों की नाफरमानी की, और हर मुतकब्बर मुनकरे हक के हुक्म की पैरवी करते रहे। यानी जो मुतकब्बिर थे, जो सरकश लोग थे, उनका कहा माना, लेकिन ना माना तो किसका, जो इनके हमदर्द थे, जो इनके खैर खा थे। वो कौन थे, रसूल जो सीधे रास्ते पे थे, उनकी इन्होंने इत्तबा नहीं की। व उत्बिउ, और उनके पीछे लगा दी। जब उन्होंने नहीं माना, गलत लोगों के पीछे चले, तो अल्लाह फरमाते हैं उनके पीछे लगा दी। फी हाज़िहि दुनिया, इस दुनिया में, लाना, लानत, लानत का माना होता है रहमत से दूर। इस दुनिया में क्या लगा दी पीछे, लानत, अस्तगफिरुल्लाह ताला। अब इसके अपोजिट देखें तो फिर क्या होगा, जो रसूलों की बात मानेंगे तो दुनिया में भी उन्हें कामयाबियां होंगी, इज्जतें होंगी। व यौमल क़यामा, और क़यामत के दिन भी, दुनिया में भी लानत और क़यामत के दिन भी उनके पीछे क्या लगे, लानत। अला, याद रखिए, सुनिए, इन आद कफरू रब्बहुम, सुनो, आद ने अपने रब का इनकार किया। अला, सुनो, फिर एक होता है ना, कहा जाता है, वार्न किया जाता है, सुनो। बोदन, बोध कहते हैं दूरी को, हलाकत और बर्बादी को कहा जाता है। लियाद, आद के लिए कौम हूद, हूद की कौम, सुनो, हलाकत और बर्बादी हो आद के लिए जो हूद की कौम थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था ना आद। तो आद पर क्या हो, फटकार हो, आद पर क्या हो, लानत हो। क्यों, क्योंकि उन्होंने अंबिया की बात को नहीं माना।
وَإِلَىٰ سمود اور سمود قوم سمود کی طرف اخاہم ان کے بھائی صالحہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، یعنی ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال آپ نے فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر توجہ دلائی کہ وہ تمہارا خدا ہے جس نے ہوا وہ انشأ پیدا کیا، ابتدا کی، کم تمہاری، یعنی اسی نے تمہیں پیدا کیا، من الارض زمین سے، وہ تمہارا خدا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا۔ واستعمرکم اس کا معنی ہوتا ہے عین میم را روٹ ورڈ ہے، عمارت جیسے اردو میں کہتے ہیں، عمارت جو آباد ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اس کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے، کھنڈر، اور عین میم را روٹ ورڈ ہے، معنی آباد کے ہیں، اور اس کی اپوزٹ کیا ہے، خراب۔ بیت المعمور آپ جانتے ہیں، معمور کہتے ہیں آباد کی ہوئی جگہ، بیت کہتے ہیں گھر کو۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور تمہیں اس میں آباد کیا، کس میں، زمین میں۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ پس اسی سے، اسی رب کریم سے مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، بخشش مانگو، ثم پھر توبو الیہ پھر اسی کی طرف رجوع کرو، ہم کہتے ہیں نا توبہ کرو۔ ان ربی بے شک میرا پروردگار، یا کا معنی ہوتا ہے میرا، ربی جیسے ایسی یا ہوتی ہے لاسٹ میں یا، قریب مجیب، مجیب جیسے ہم کہتے ہیں نا مجیب الدعوات، دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا، قریب دور کی ضد ہے، یہ بھی اردو کا لفظ ہے۔ بے شک میرا رب کریم التجائیں قبول فرمانے والا اور قریب ہے، میرا رب قریب ہے اور التجائیں قبول فرمانے والا ہے۔ وہ جواباً کہنے لگے، قالو انہوں نے کہا، یا صالح اے صالح، یہاں لفظ نا اے، جسے یا کا معنی ہوتا ہے اے، تو اس کے بارے میں بڑا مغالطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یا جو ہے آپ اگر جیسے یا رسول اللہ بھی کہا جاتا ہے، یہ کیوں کہتے ہو بھائی، تو یہ کیا طریقہ ہوا، حالانکہ یا حروف ندا ہے، صحابہ کرام بھی اپنے محبوب کریم کو یا نبی اللہ یا رسول اللہ عرض کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یا صرف اللہ کے ساتھ ہی لگایا جاتا ہے، باقی کسی اور کے ساتھ لگانا غیر مناسب ہے، کیونکہ دور سے صرف اللہ سنتا ہے، جبکہ پورا قرآن کریم کیا کہتے ہیں کہ اللہ دور ہے ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھیے جو اللہ کو دور مانتا ہے اس کو تو اپنا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو یہاں صرف حروف ندا ہے، اس کے اندر کچھ بھی ایسا موجود نہیں جس سے کسی کو خراب کیا جائے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ میرا قریب ہے، اور پھر انہوں نے کیا کہا، یا صالح اے صالح قد کنت فینا تم ہمیں میں سے تھے، مرجوون مرجو رجا جیسے ہوتا ہے امید کو کہا جاتا ہے، رجا کس کو کہتے ہیں، امید، جس کی امید ہو، آس لگی ہوئی ہو، مرکز امید ہو، کیونکہ بہت سمجھدار تھے بچپن سے ہی اور لوگوں کی نظریں انہی کے اوپر تھی۔ قبل ھذا اس سے قبل انہوں نے کہا، یا صالح تم ہمیں میں ایک شخص تھے جس سے اس سے پہلے بڑی امیدیں وابستہ تھی، اتنہانا کیا تم ہم کو ان چیزوں کی پوجا سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یعنی جن بتوں کو ہمارے باپ دادا ایز اے الہ لیتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، آپ ہمیں روکتے ہو۔ وَإِنَّنَا اور بے شک ہم لفی شک، ایک ہوتا ہے یقین، یقین کی اپوزٹ کیا چیز ہوتی ہے، شک، مما اس امر کے بارے میں تدعونا تم ہمیں دعوت دیتے ہو یا تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ مریب، ریب کہتے ہیں شک کو، جسے ہم نے ابتدا میں پڑھا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، تو مریب کہتے ہیں بے چین کر دینے والے۔ بے شک ہم اس امر کے بارے میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ایک بے چین کر دینے والے شک میں ہم کدھر ہو گئے، مبتلا ہو گیا، یعنی ہمیں قوی شبہ ہو گیا، ہمیں
اب یقین نہیں رہا بلکہ شبہ میں ہے، کیونکہ وہ تو کس کی طرف بلاتے تھے؟ توحید کی طرف، اور یہ کدھر بھاگ کے جاتے تھے؟ بتوں کی طرف. تو یہ ان کی بد نصیبی تھی. آپ شکر کریں کہ آپ اہل ایمان کے گھر میں پیدا ہوئے. قال، آپ نے فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم، بھلا یہ تو بتاؤ، ارأیتم ہوتے بھلا دیکھو تو صحیح، بھلا بتاؤ تو تم سے، کیا تم نے دیکھا، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کریم کی طرف سے روشن دلیل پر، روشن حقیقت جو ہے کھلی دلیل پر ہوں اپنے رب کریم کی طرف سے، وآتانی، اور اس نے مجھے عطا بھی کی ہو، منہ، اپنی جناب سے، کیا چیز، رحمت، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، فمن، تو کون، ینصرنی، جو مجھے بچا لے گا اللہ سے، عصیتہ، عصیت معصیت پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، میں اس کی نافرمانی کروں، ہوں کہ ضمیر اللہ کی طرف جاری ہے، عصیتہ تاکہ پیش تو مانا ہوتا ہے میں. آپ نے فرمایا، میری قوم، بھلا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنی رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے خاص رحمت عطا کی ہو، تو کون ہے مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا اگر میں اس کی نافرمانی کروں. فما تزیدوننی، تم زیادہ کرنا چاہتی ہو میرے لیے، غیر، سوا، تخسیر، خسارے کو کہا جاتا ہے، گھاٹے کو، نقصان کو کہا جاتا ہے. تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ تم تو نہیں زیادہ کرنا چاہتے میرے لیے نقصان کے سوا کچھ اور، یعنی تم سوائے نقصان کے میرا کچھ اور زیادہ کرنا ہی نہیں چاہتے. سیر اللہ کی جب نافرمانی ہوگی تو ٹوٹلی نقصان ہی نقصان، خسارے کی بات ہے نا. اللہ اچھی صحبتیں بھی دے اور عقل سلیم بھی عطا کرے اور آنکھیں بھی کھولے. اور ہم اپنے اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اللہ کے فضل سے نیک تھے، اور ہم تو بہت ٹھہرے نا خوش نصیب. بس ہم نے ذرا یہ دیکھنا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. خود اپنا محاسبہ کیجئے اور اچھے اعمال کیجئے. حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. وہ بچپن سے ہی بہت شریف تھے، بہت ہی ذہین تھے، بلکہ شرافت اور متانت کے پتلے سمجھے جاتے تھے. ہر بات سے ذہانت اور دانائی ان کی ٹپکتی تھی. ان کا دامن حیات ہر قسم کی آلودگیوں، کمزوریوں سے پاک تھا. اور دیکھ کے، جیسے ہم بچے کو دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ہمارا ہے کہ فیوچر ہمارا ایسے ہوگا. بچپن سے جو سیانے لوگ ہوتے ہیں نظر آنے لگ جاتے ہیں نا، تو جیسے ان کو بھی ان کے قریبی لوگ دیکھتے تو سوچتے تھے کہ ہمارا جو اس کے سبب سے شاندار مستقبل ہوگا. یہ ایسے کیا سارائیں کرتے تھے. وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ لڑکا بڑا ہوگا، ہماری قومی عظمت کو چار چاند لگائے گا، اس کی حکیمانہ قیادت ہم لوگ خوب ترقی کریں گے. لیکن جب آپ نے انہیں ان کے بتوں کی عبادت سے روکنا شروع کیا، جن کی عبادت وہ ابتدا سے ہی کر رہے تھے، اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے کو حکم دیا، تو ان کے جیسے ترا نکل گیا. وہ ٹھٹک کر رہ گئے. وہ حضرت صالح کی زبان سے کیا سن رہے ہیں. ان کو بڑا عجیب لگا، کیونکہ ایک خدا یہ سارے کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ ان کے مائنڈ میں آتا تھا. جبکہ بہت سارے خدا تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں. جہاں بہت سارے بہن بھائی ہوتے ہیں وہاں دیکھیں، یا بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوتے تو وہ کیا تو میں ہی تو ہو رہی ہوتی، ایسے نہیں ہوتا. لیکن جس ادارے میں ایک ہیڈ ہوتے ہیں اس کی بات جو مانتے ہیں وہیں کامیابیاں ہوتی ہیں. بہرحال ان کا ترا نکلا یہ کہ ان کو اپنی کانوں پر اعتبار بھی نہیں آیا. وہ اس سوچ میں پڑ گئے یہ کیا ہوگا. جیسے ہم قومی عروج و اقبال کا ضامن جس کو سمجھا کرتے تھے، وہ تو قوم کی بنیادیں اور ان کی ایون کے عقیدے پر کلہاڑا چلا رہا ہے. یہ تو قوم کا شرازہ بکھیر کر رکھ دے گا. بڑی حیرت زدہ طریقے سے وہ کہنے لگے، صالح، ہم نے تو تم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی، اور تم یہ کیا کر رہے ہو. ذرا سوچو تو، کیا ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ابتدا سے ہوتی آ رہی ہے. ہمیں تو تمہاری اس عجیب و غریب دعوت پر یقین نہیں آ رہا. تم نے تو ہمیں ایک ایسے تذبذب سے دوچار کر دیے ہیں جس نے ہمارا سکون، ہمارا چین ختم کر دیا ہے. ہمارے اطمینان اور یقین کی دنیا میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے. تو اب وہ ادھر تو نہیں آئے بلکہ ان کو خراب کرنے کے چکروں میں لگے. بات کیا تھی؟ ان کا خیال تھا کہ ہمیں ساری آسیں، ساری امیدیں تمہاری اوپر وابستہ تھی،
تم نے کیا کیا. جو شروع سے سیانے تھے پھر ان کی بات مان لیتے تو کامیابیاں ان کا بھی مقدر بن جاتی، لیکن اس ٹائم ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. پھر وہ اتباع نہ کر کے کدھر چلے گئے؟ تباہی کی جانب. اس آیات کے اندر ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے کہ ہمیں بھی کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ کی ماننی چاہیے، اور اللہ والوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے. تو پھر دنیا میں بھی کامیابیاں اور آخرت میں بھی جنتیں. اگر دوری ہوگی، نافرمانیاں ہوں گی تو اس کے سب کچھ اپوزٹ ہوگا. ہمیں بھی استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ کامیابیاں دینے والا ہے، اور پچھلے گناہ معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی. تو اس کے بعد سنبھل کے چلیے، کامیابیاں آپ کا انشاءاللہ تعالی مقدر بن جائیں گی. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست آپ سب سے رہے گی. اللہ آپ سب کی بہت زیادہ آسانیاں کرے، بہت ساری کامیابیاں عطا فرمائے.